शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, मुल्क में जो इसका सियासी माहौल है वो कुछ इतना हौसला अफजा या पुरुमीद नहीं है। सूरत हाल इसलिए ज़्यादा गंभीर है कि जो हुकूमत में जो इलेक्शन जीती हुई जमात या कम अज़ कम दूसरे तीसरे नंबर की जमात PMLN की अगर हम बात करें तो वो हुकूमत में तो हैं, लेकिन उनको खुद यकीन नहीं है कि वो हुकूमत में हैं, तो वो कब तक हुकूमत में है। दीगर अगर पार्टीज़ की मुख्तसरन बात करी जाए तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदे में पीपल्स पार्टी नज़र आती है, जिसने आईनी ओहदे भी ले लिए लेकिन काबीना में नहीं है। यानी कोई भी सब फैसलों में उनका कोई लेना देना नहीं होगा, यानी मीठा मीठा आप और कड़वा कड़वा थू थू। रह गई PTI, तो PTI से इस वक्त वही हालात है जो PTI जो किसी भी जमात के लीडर के जेल के अंदर रहने में होते हैं या मेन लीडरशिप के जेल के अंदर रहने में होता है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि लोगों का कहना यह है कि अक्सर ये तज्ज़ियाकारों का कहना भी ये है, मानना भी ये है कि हालात जो भी हो, आपसी इख्तिलाफात राय भी जो भी हो, लेकिन अगर ये बयानिया स्ट्रॉन्ग है और वो बयानिया अभी भी अवाम में मकबूल है तो फिर इस जमात का कोई बाल बेकार नहीं कर सकता, और ये बिल्कुल हकीकत है। और दूसरी बात जो राना सरारा साहब भी एक प्रोग्राम में कहते पाए गए कि जी पीपल्स पार्टी चाहती थी कि PTI के साथ हुकूमत बनो, और बड़े लोगों ने PTI को क्रिटिसाइज भी किया इस हवाले से कि आप हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। पीपल्स पार्टी भी चाहती थी, लेकिन जो PTI की लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है, उनका कहना यह है कि हमारा हाल भी वही होता जो PMLN का हुआ, क्योंकि उन्होंने जो वोट को इज्जत दो वाला एक बयानिया बनाया और उसके बाद जो सूरत हाल रही तो आज वो हमें कहीं खड़ी नजर नहीं आती। अगर हम भी यही PTI पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाकर हुकूमत बना लेते तो शायद हुकूमत में तो आ जाते, लेकिन अवाम की मकबूलियत हो बैठते। इख्तिलाफ राय के हवाले से शेर अफजल परवेज साहब का एक बड़ा इंकशाफ सामने आया। बाद में जो उनके अपने पार्टी के लोग थे वो उसकी तरदीद भी करते रहे कि पंजाब में एक फॉरवर्ड ग्रुप बन गया है, 40 के करीब लोग हैं, और सेनेट इलेक्शन की वजह से शायद उसको PMLN की तरफ से ये कार्रवाई अमल में आई है। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हैं PTI के। अस्सलाम वालेकुम शेर अफजल मरवत साहब। वालेकुम सलाम जी मैम। शेर अफजल मरवत साहब, कल आपने एक बड़ा इंकशाफ किया, मुझे नहीं पता आपने उसकी तस्दीक दोबारा की या उसकी तरदीद आपने की, लेकिन आपकी जो दीगर पार्टी रहनुमाओं की तरफ से तो उन्होंने कहा कि जी इतने गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब आप अपने बयान पे कायम हैं या यू टर्न लेंगे? मैंने तो कभी आज तक किसी बयान पे यू टर्न नहीं लिया है, और आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि पार्टी के किस लीडर ने इसकी तरदीद की है? सर, हमाद अजहर साहब ने कहा, अजहर माशवानी साहब ने कहा, और भी एक दो लोग हैं, उनकी तरफ से ये बात है कि ऐसी कोई बात नहीं है इस किस्म की। गुजारिश ये है कि हमारी पार्लिमानी कमेटी जो है नेशनल असेंबली में पंजाब बिलखसूस फैसलाबाद से वाबस्ता हमारे MNA साहिबान ने ये बात की, कोर कमेटी में बाकायदा ये बात जो है चंद मेंबरान ने की, बड़े जिम्मेदार लोग हैं। इसके अलावा जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली में, उन्होंने ये बात की, उसकी वीडियो जो है आपकी ही एक कुलीग है उसने मुझे भेजी, और उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि अपोजिशन लीडर का ये बयान आया है कि 20 से ज्यादा मेंबरान असेंबली जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं, तो लिहाजा ये वो शवाहिद थे या वो बयानात थे जिनकी बुनियाद पे मैंने ये बात की थी। मैं अर्ज करूं, अच्छी बात है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो अपने MPAs को काबू किए हुए हैं, और MPAs का एतमाद खान साहब पे है और पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, वफादार हैं। इससे बेहतर कोई बात मेरे लिए नहीं हो सकती है। लेकिन ये बात साबित भी करनी चाहिए ताकि हम इन बयानबाजियों में उलझे रहे, और दूसरी तरफ जो है हम 2 सीटें कम से कम हमें लेनी चाहिए। 45 सीटों पे एक सेनेट की सीट मिलनी है, हमारी तादाद ज्यादा से ज्यादा 102 आई, तो लिहाजा 90 हमारे पास कम से कम मेंबर अगर होंगे तो हम 2 सीटें जीत सकते हैं। तो ज्यादा फोकस हमें आजकल KP में और पंजाब में सेनेट के इलेक्शन पे रखनी चाहिए, क्योंकि बड़े ही ताकतवर लोग आजाद शक्ल में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसी तरह बड़े बड़े सरमायादार भी आए हुए हैं, आजाद पैसे के जोर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी भी तो कोई टारगेट्स होंगे। तो लिहाजा हमें अपने इलेक्शंस में, सेनेट इलेक्शन में अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जरूरत ये है कि हम फोकस भी करें, इंश्योर भी करें कि 9 सीटें हम KP से ले सकें और कम से कम 2 सीटें हम पंजाब से ले सकें। अच्छा, तो आपका जो इशारा है
کہ فارورڈ گروپ بن چکا ہے، اس میں 20 لوگ بتا رہے ہیں، 40 لوگ بتا رہے ہیں؟ جب الیکشن ہوئے اس کے فوراً بعد ہمارے MNAs اور MPs انہوں نے شامل کیے نون نے، آپ کو علم ہے اس کا. اس کے بعد یہ بیان سب سے پہلے بیان جو آیا یہ نیشنل اسمبلی میں پارلیمانی کمیٹی میں کہا گیا، اس کے بعد کور کمیٹی میں اس پہ بات ہوئی، اور بالخصوص اور یہ ان لوگوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ ری کاؤنٹ میں ان کو ہروایا جائے گا. لیکن میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر قیادت اس سے مطمئن ہے اور سمجھتی ہیں کہ پنجاب میں اپوزیشن جو ہیں وہ بالکل ایک مٹھی کی حیثیت رکھتی ہیں، تو اس سے بہتر خبر میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اور میں نے تو اپوزیشن لیڈر کے اس ویڈیو بیان کو جو میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو کور کمیٹی میں بات کی گئی اور جو نیشنل اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی میں جو بات کی گئی، اسی کو بنیاد بنا کے یہ بات میں نے کہی تھی. بہت ہی بہتر بات ہے. ہمیں توقع کہ ہماری قیادت انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن میں یہ عملاً بھی دکھائے گی. اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو بطور سمجھنا چاہیے کہ ایسی ریومرز ہیں. اور یہاں پہ میں واضح کر دوں کہ نون سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. نون ضرور یہ کوشش یہ وار کرے گی کہ ہمارے MPs کا ووٹ جو ہے وہ چوری کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. شیر افضل مروی صاحب، آپ بار بار کور کمیٹی کا بات کر رہے ہیں. کور کمیٹی کے اجلاس کی کیا یہ حقیقت ہے کہ کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں، آپ نہیں دیا کریں، اور آپ معذرت خواہ بھی ہوئے کہ میں آئندہ سے کوئی پارٹی لائن سے الگ نہیں جاؤں گا اور غیر ذمہ دارانہ قسم کے بیانات نہیں دوں گا، یا کوئی متنازع؟ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ خود ہی انتہائی غیر ذمہ دار ہوں گے. میں نے ہمیشہ پوری ذمہ داری سے بیان دیا ہے، اور یہ خواب میں کسی نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کوئی معذرت مانگی ہے. کس چیز کی معذرت مانگوں گا؟ یہ جھوٹی خبر کسی نے پھیلائی ہے. اب بے شک جس نے آپ کو یہ خبر پھیلائی ہے اس کو میرے سامنے کرا دے. 30 سے زیادہ کور کمیٹی کے ممبر اس میں موجود تھے. کوئی ایک یہ کہہ دے کہ کسی نے میرے کسی بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہو. ہماری تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوئی کور کمیٹی میں. اس بیان پہ جو سنی اتحاد کونسل کو منسوب کیا گیا تھا یا جو شیرانی صاحب کی پارٹی کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے تھا، اور مجموعی طور پر میرے موقف سے اتفاق کیا گیا کہ میں نے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان آج تک نہیں دیا ہے. میں جو بھی بیان دیتا ہوں اپنے بیان پوری ذمہ داری سے دیتا ہوں. اور یہ جو آپ کو خبریں فیڈ کر رہے ہیں میرے حوالے سے، یہ غلط بے بنیاد اور لغو خبریں ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ اچھا ہے نا آپ سے کلیئرٹی ہو جائے اس قسم کی جو خبریں ہم تک آئی ہیں. اچھا، تو سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف اتنی کیمپین خود PTI کے اپنے سوشل میڈیا سے کیوں کی جاتی ہے؟ کوئی آپ کو کبھی کسی کا ایجنٹ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کو کسی اور کی ایجنڈا پہ چلنے کی بات کر رہا ہوتا ہے. یہ PTI کے اپنے اندر سے کون آپ کے دشمن ہے؟ یہ آپ کی بات درست ہے. یہ ابتدا سے سوشل میڈیا جو ہیں یہ بغض اور کینہ رکھتے ہیں. اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی نہیں تھا جس وقت پارٹی کو ضرورت تھی. اس وقت یہی شیر افضل خان نظر آ رہا تھا فیلڈ میں، خیبر سے لے کر کراچی تک. بیانات بھی میں دے رہا تھا، تمام پارٹیوں سے میں لڑ رہا تھا، الیکشن کمیشن، عدالت، پولیس، تمام ادارے. کوئی ایک لیڈر نہیں تھا. اور بازاروں میں، سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ بھی لوگوں کو میں نے نکالا تھا. یہ اگر میری ریکاگنیشن نہیں کر سکتے اور اگر یہ میری ستائش نہیں کر سکتے ہیں، اور مجھے تو کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے کوئی پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے میری ٹرالنگ کریں. اگر کوئی کسی میں جرت ہے اور کوئی سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایجوکیشنل پالیٹکس ہے تو موسٹ ویلکم آ جائیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائیں، میں پیچھے ہو جاؤں گا. اگر کوئی کر سکتا ہے، احتجاج کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے میرے پاس. اور اب آج بھی اگر اسلام آباد میں، پنڈی میں 3 بار کوئی اس سے پہلے جتنا بھی احتجاج ہو رہا ہے اس کے لیے میں آ گئی ہوں. ٹریولنگ کے لیے بڑے تکڑے ہیں. تو لہٰذا میں یہ سوچ رہا ہوں یہ بیسیکلی پارٹی اور خان کے کاس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لوگوں کو یا PTI کے ورکر کو مجھ سے بدگمان کرنے کا فائدہ BMLN کو ہوگا یا ہمارے دشمنوں کو ہوگا، کیونکہ میں خان جیسے یا خان کے دست شفقت کی وجہ سے لوگوں کو نکال سکتا ہوں. مستفید پارٹی ہو رہی ہے. اور اب یہ اتنی کمپین کر رہے ہیں
کہ میں اب یہ سنجیدہ ہوں 30 مارچ کا جلسہ ہو جانے دے، 30 مارچ کے بعد جو شوقین ہے وہ آگے آ جائیں اور جو جرت کر سکتا ہے تو کر لیں، آگے ہو جائیں، احتجاج کریں، پنجاب میں نکالیں، ضمنی الیکشن میں نکالیں، اور آنے والے ضمنی الیکشن ہے۔ بہرحال میں اب کم از کم یہ ضرور ان کو موقع دوں گا، اگر یہ خواہش رکھتے ہیں، اور خان صاحب کو بھی میں کہوں گا کہ اب جو ہے جو قدرت جو ہے وہ اب چاہتی ہیں کہ وہ بھی اپنے مسلس دکھا دیں اور جرت دکھانا چاہتی ہیں، تو لہٰذا وہ آگے آئے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 مارچ کا جو جلسہ ہے جس کی آپ کو اجازت ہی نہیں ملی ہے ابھی تک، تو اس کے بعد آپ لو پروفائل ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ اتنے ایکٹیو نہیں رہیں گے پارٹی کے اندر؟ میرا خیال ہے، دیکھیے اگر میری اتنی محنت، اتنی کوشش ہے، اتنی قربانیوں کے باوجود بھی اگر یہ مجھے تخت مشق بنا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ میں بینچر بن جاؤں، اور میڈیا سے بھی ذرا تھوڑی سی، کیونکہ ان کو میرے بولنے سے بھی تکلیف ہو رہی ہے، اگر کوئی میرے انداز میں اور اسی ہی معیار کے جوابات مخالف پارٹیز کو دے سکتا ہے تو آ جائے، موسٹ ویلکم، جگہ لے لے، میں آرام سے پیچھے بیٹھ جاؤں گا، جو جس کو شوق ہے آج بیک سیٹ لے وہ اوپن ہے۔ آپ ایک مروت صاحب، آپ ایک دو لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں جو اصل میں آپ کے خلاف زیادہ، جو جن سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، نہ وہ لاٹھیاں کر سکتے ہیں، نہ وہ جلوس نکال سکتے ہیں، نہ پرچے پھیر سکتے ہیں، نہ احتجاج کی سیاست کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے عملاً کچھ کیا ہی نہیں ہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہی ڈرالنگ کر رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے مفاد میں کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے خان کے کاس کی بہکنی کر رہے ہیں، اور آپ میں کا اشارہ جانتا ہوں کس کی اچھی طرح طرف ہے؟ ان مکروہ چہروں کو۔ کبھی وقت آ میں نے کہا اب دوبارہ آپ ایک جھگڑا پیدا کرنا چاہتی ہیں، میں نے کہا کبھی وقت آئے گا تو تشت اسبام کروں گا۔ ایک بات میں بتا دوں، میرا جو رول ہے پی ٹی آئی کے اندر جو رہا ہے پورے گزشتہ 1 سے 1.5 سال کے دوران، یہ کسی تنخواہ پہ نہیں رہا، کسی اس امید پہ نہیں میں یہ ادا کیا کہ مجھے آج جو مقام ملا ہے وہ نہ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا، نہ میرے خواب و خیال میں تھا۔ اللہ نے جو عزت آج دی ہے اور یہ بن مانگی ملی ہے، میں یہ عرض کر دوں یہ والنٹری رول تھا، اپنی مرضی سے میں نے یہ راستہ چنا تھا، میں اس کے لیے کسی ریوارڈ کی لالچ میں نہیں تھا، اور اگر میں اپنی مرضی سے راستے چن سکتا ہوں تو میں اپنی مرضی سے بیک بینچ پہ بھی بیٹھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے مروت صاحب، آپ نے کہا میں اپنی بیک بینچر بھی بن سکتا ہوں، درست، اس کے لیے جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور اگر آپ کو کچھ ہوا تو مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے، تو محسن نقوی صاحب کو آپ کلین چٹ دے رہے ہیں؟ فی الحال تو شواہد محسن نقوی کے خلاف نہیں آئے ہیں، جب وہ بھی کچھ کرے گا یا کوئی مجھے کوئی دعوت تو میں نہیں کر سکتا ہوں، جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے وہ تو مریم بی بی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہیں یا خدا نخواستہ آپ کو مروانا چاہتے ہیں؟ جی میں نے تفصیلاً اس پہ پریس کانفرنس کی ہیں، بار بار میڈیا ٹاکس کی ہیں، اس پہ میں نے ان کے خلاف درخواست دی ہے FIA سائبر ونگ کو، میں نے نامینیٹ کیا ہے مریم نواز صاحبہ کو اور شہباز شریف صاحب کو، میں نے وہ شہادت دی ہے ٹارگا وہ جو کنٹریکٹ کلر ہیں اور اس کو جو پیسوں کی ادائیگی جس انڈین نے کی ہے، اور پھر اس کنٹریکٹ کلر کا اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ اس کا پورا ٹرانسکرپٹ میں نے دیا ہے۔ پھر وہ MNA صاحب جس کے وساطت سے مجھے یہ تمام شواہد موصول ہوئے، اسے میں نے کو FIA نے بلایا اور اسے MNA صاحب نے میرے موقف کی تائید کی ہے کہ ہاں جی میں نے اس نے مجھے پہنچائے، اور اس کو کہاں سے موصول ہوئے وہ پوری اس نے ٹریل دی ہے، تو لہٰذا اب یہ FIA کا کام ہے کہ اس کی تفتیش کو منطقی پہنچائیں۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، حال ہی میں ایک انٹرویو میں آپ نے ایک بڑی شاکنگ بات بھی کی کہ جو PTI کو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کی کسی قسم کی ویڈیوز تھیں جن کو لے کے ان کو بلیک میل کیا گیا، ان میں کون کون لوگ شامل تھے سر؟ اگر میں ان کے نام بتاؤں گا تو ان کی
بدنامی بھی ہوگی, ان کی لائفز جو ہیں ڈسٹرب ہوں گی, مناسب بات نہیں ہے. اچھا, تو یہ عارف الوی صاحب کا ٹینیور مکمل ہو گیا, بہرحال وہ صدر کے عہدے تھے. عمران خان صاحب عارف الوی صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ابھی؟ اس پہ بھی میں پہلے اظہار خیال کر چکا ہوں. عمران خان صاحب متعدد دفعہ میری موجودگی میں عارف الوی کے کردار کو سراہتے نہیں تھے, بلکہ وہ شاکی رہے, بالخصوص اس وقت جب صدر الوی صاحب حج پہ چلے گئے اور پیچھے اس وقت کے چیئرمین سینٹ نے عارضی صدر کے طور پہ 3-4 متنازع قوانین کی اپروول دی, جس میں آرمی ایکٹ شامل تھا, جس میں یہ قانون جس کے تحت خان صاحب کے سائفر کے ٹرائل ہو رہے ہیں, الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 جس کے ذریعے نواز کی تاحیات اہلی کو ریڈیوس کر کے 5 سال کیا گیا. پھر جو سب سے بڑی جو شاکنگ خبر تھی, یا جس نے ہمیں کافی مایوس کیا خان صاحب کو بالخصوص, وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کی تھی. صدر صاحب نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے یہ ذمہ داری جو ہے الیکشن کمیشن کو تفویض کی, جو آئینی ذمہ داری اس کی اپنی تھی, اور بعد میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی یہی لکھا کہ صدر صاحب کو خود ڈیٹ دینی چاہیے تھی, اور ڈیٹ نہ دے کے تاریخ نہ مقرر کر کے اس وقت پاکستان تحریک انصاف مطالبہ تھا, یا جو ہمیں ضرورت تھی کہ تاریخ مقرر کر کے اس سے انہوں نے اپنی آئینی فرائض کے انجام دہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیر افضل مروی صاحب, آپ کے ٹائم کا. بریک, واپس آتے ہیں. ملک میں چل کیا رہا ہے, سیاست کے طور پر کیا ہو رہا ہے, ملک کا سیاسی ماحول کیا ہے, اس حکومت کے جو پیر ہیں وہ کتنے سخت مضبوط ہیں. واپس آئیں گے تو عامر ضیاء صاحب سے ذرا اس کا تجزیہ لیں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صورتحال یہ ہے, جو اگر سیاسی بات کریں کہ اگر ناقدین یہ بات کریں, مخالفین یہ بات کریں کہ حکومت کی مدت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی, یا اس حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کریں, تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن شاید ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ نئے الیکشنز کے نتیجے میں بننے والی نئی حکومت کے اپنے جو کرتا دھرتا ہیں وہ بھی اس حوالے سے ڈاؤٹ فل ہیں, وہ بھی اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ حکومت مکمل ہوگی کہ نہیں ہوگی, بجائے اس کے کہ ان کو یہ یقین ہو کہ جو ان کی پالیسیز ہوں گی وہ 5 سال حکومت کے مدت کے پورے کریں گی, جو ان کی گورننس ہوگی, جو ان کے حکومت چلانے کے معاملات ہوں گے, وہ اس چیز کی ضمانت ہوں گے کہ یہ حکومت جو ہے مدت اپنی 5 سال کی مکمل کرے گی. وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ جو 2 اہم تعیناتیاں ہیں, جیسے کہ ایک تو وزیر خزانہ ہے اور دوسرے جو آپ کے وزیر داخلہ ہیں, ان کی تعیناتی جو ہے وہ مستقبل کی یا مستقل رہنے کی, اس حکومت کی مدت مکمل ہونے کی ضمانت ہوگی. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اس حوالے سے ہم ذرا بات کریں گے. سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ عامر ضیاء صاحب موجود. عامر ضیاء صاحب, ایک رانا ثناء اللہ صاحب کل شہزاد اقبال کے پروگرام میں ایک بات کر رہے تھے, میں چاہ رہی ہوں چھوٹا سا کلپ ہے وہ سن لیتے ہیں, پھر آپ سے اس پہ تجزیہ جانوں گی. یہ فرمانا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا. عامر ضیاء صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 1-2 دن قبل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کا وجود ہی اصل مسئلہ ہے. آج اس کی انہوں نے تھوڑی سی کلیریفیکیشن بھی دی ہے. حکومت مدت پوری کر پائے گی نہیں پوری کر پائے گی, انہوں نے کہا جو 2 اہم تعیناتیاں ہیں, جیسا سے میں انٹرو میں بھی کہہ رہی تھی, وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ کی, وہ حکومت کے مستقبل کی ضمانت ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ایک حکومتی شخصیت کا یہ بیان, اور ان کی بے بسی ہے, لاچاری ہے, یا کچھ اور ہے؟ یہ دونوں لفظ جو آپ نے کہا کہ بے بسی بھی اور لاچارگی بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. آپ یاد کریں نادی, جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی اور اس زمانے میں بھی کوئی ان کی بہت کہتے ہیں نا بڑی اکثریت نہیں تھی, بڑی ایک کہتے ہیں لیزر تھن ان کی وہ تھی جس پہ انہوں نے گورنمنٹ بنائی تھی. لیکن اس زمانے میں یہ شبہ نہیں تھا شروع کے فیز میں کہ حکومت مدت پوری کرے گی نہیں کرے گی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم یا شہباز شریف صاحب لیڈ جو گورنمنٹ ہے وہ بظاہر تو بڑی مضبوط نظر آتی ہے, ان کے پاس نشستیں بھی ہیں, لیکن نہ صرف ان کے مخالفین بلکہ خود ان کی صفوں میں آپ کو یہ سوال اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ہم مدت پوری کریں گے, اگر ہم نے کر لی تو کس قیمت پہ کریں گے. اور یہی جو تشویش ہے یا جو ایک سوال ہے وہ بہت سارے پاکستانیوں کے ذہن میں بھی ہے. یہ واحد حکومت ہے, آپ یاد کریں جب پی ڈی ایم 1 آئی تھی
اس کو بھی ہنی مون پیریڈ نہیں ملا تھا. ہمیشہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اس کے پاس 3 ماہ 6 ماہ 9 ماہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اس سے بڑی بڑی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں, اس پہ حملہ نہیں کرتے, اس پہ تنقید کی نشتر نہیں چلاتے. لیکن پی ڈی ایم 1 پہ بھی پہلے دن سے اس کی کریڈیبلٹی پہ جس طرح سے وہ آئے تھے اس پہ لوگ سوالیہ نشان اٹھا رہے تھے, اور آج ان کی حکومت کے اوپر بھی اس سے بڑے جو ہیں وہ سوالیہ نشان ہیں. اچھا, ان حالات میں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ یونٹی آف ڈائیورسٹی ہے, اور آپ جانتی ہیں کہ یہاں پر جو ہے بظاہر بہت مضبوط ہیں لیکن اتنے ہی مضبوط ہیں جتنا کوئی ریت کا قلعہ ہو سکتا ہے, کیونکہ کمپیٹنگ انٹرسٹ ایک دوسرے کے خلاف ہیں اس حکومت میں. وہ تضاد آپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان نظر آئے گا, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان نظر آئے گا, اور دیگر چھوٹی جماعتوں کا بھی جو اپنے اپنے ان کے دائرے کار ہیں اس میں کنٹرڈکشنز ہیں. خود نون لیگ میں بہت زیادہ تضادات ہیں. اس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے آرام سے وہ پورے کر لے گی. اور اب تک آپ دیکھیں جو شروع کے ان کے اوپننگ اسپیل ہے اس میں لوگوں کا یقین بڑھا نہیں ہے. جس قسم کے ویژن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا لوگوں کو جوڑنے کے لیے, پاکستان کی سیاسی عدت میں کمی کے لیے, پالیسیز کے حوالے سے ایک آگے کی سوچ آپ کو نظر آنی چاہیے تھی, وہ نظر نہیں آ رہی ہے. اور اس میں مطلب ہے اگر یہ مسئلہ ہو کہ جی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کے جو ہیں وہ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے, اور اسی کے چیئرمین وزیر اعظم تھے, اور پھر انہوں نے 72 گھنٹے میں یہ فیصلہ تبدیل کیا, اس کا مطلب ہے کہ جی آل از ود ان دا گورنمنٹ. اور لوگ بہت سارے سوالی نشان ہیں. آپ دیکھیں نا, اگر آپ مجھے 1 منٹ اور دیں, کہ وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ جی ہم پہ بڑا دباؤ ہے ان کا سوداگروں کا اور بزنس مین کا, ٹریڈرز کا, کہ جی بھارت سے تعلقات کھولیں آپ, ہے نا. اب آپ جب یہ بیان دے رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی دیر آر نو ٹیکرز فار پیس ان انڈیا. ابھی وہ الیکشن میں جا رہے ہیں, ان کی جو الیکشن کیمپین ہوتی ہے وہ پاکستان دشمنی پر ہوتی ہے. دوسری بات پاکستان کا موقف ہے کہ ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے جب تک بھارت 5 اگست 2019 کے اقدامات کو مقبوضہ کشمیر میں جو کی واپس لے گا. آپ جو ہے پاکستانی پوزیشن کی نفی کر رہے ہیں, اور آپ اگر تجارت شروع کر دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے, اس طرح کی بات عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی شروع ہوئی تھی, پھر اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا گیا, اس کا مطلب ہے آپ بھارت کی نئی ریڈ لائن کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. تو جب اتنا کنفیوژن ہو اتنے حساس معاملے پہ, تو پھر آپ کو کہاں امید کی کرن نظر آتی؟ مجھے تو بہت مطلب ہے مایوسیاں ہیں ہر طرف. جی اچھا, تو عامر ضیاء صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ مجھے آپ سے سوال کرنا, لیکن جو آپ نے بات کی اس سے ایک سوال ذہن میں یہ ہے, جو ای سی سی کی بات ہو رہی ہے اور ود ان 72 آورز جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بیک آف ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ جی میں بھی پارٹی میں تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب مکمل طور پہ یہ ملک چلا رہے ہیں, نہیں چلا رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں ہے, یا یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب جو کرنا ہے, جس طرح سے مستقبل کی ضمانت ہے اس حکومت کے کہ وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ, تو کون چلا رہا ہے؟ پہلی بات ہے کہ وزیر خزانہ کو امپاور ہونا چاہیے. ہماری بدقسمتی سے جب بھی ٹیکنوکریٹ آپ لے کر آتے ہیں ان کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل نہیں ہوتی اپنی سیاسی جماعت میں. اچھا, اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ڈار صاحب کا سایہ بہت طویل بڑا مطلب شدت کے ساتھ چھایا ہوا ہے. اچھا, حالانکہ آپ کو اورنگزیب صاحب کے بھی تعلقات شریف خاندان سے بہت مطلب قریبی ہیں, نمدے صاحب کی ان سے رشتہ داری ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ان کے تعلقات ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے بھروسہ نہیں کیا جا رہا اورنگزیب صاحب کو. جب بھی آپ نے دیکھا کہ 2 کی جو کمیٹیز تھی اس میں ان کو شروع میں نہیں رکھا گیا, اب اسی سی ان کے پاس دوبارہ آ گئی ہے. پرائیویٹائزیشن کی ان کے پاس آنی چاہیے اصولی طور پہ. ڈار صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے معیشت سے, کیونکہ اگر وہ اسی طرح جس طرح مفتاح اسماعیل کو انہوں نے سخت وقت دیا اور ان کی پالیسیز کی نفی اندر بیٹھے ہوئے یہ کام اورنگزیب صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا, تو اس ملک کے ساتھ دشمنی ہوگی. پاکستان کو ایک اسٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے, اور ایک آپ کو ایک کہتے ہیں نا کہ کنسسٹنٹ معاشی پالیسیز چاہیے. اب اس میں اگر آپ کو انڈر کٹ کوئی بیٹھا ہوا کر رہا ہوگا, ڈار صاحب کوئی اور چیز الاپ رہے ہوں گے, تو یہ ایک بڑا اچھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف ہوا, یا جو ہماری ٹریڈنگ کلاس ہے اور ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ ان کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے جو 16 ماہ کی ان کی پی ڈی ایم کی رہی, اس میں خصوصاً جو ڈار صاحب کا دور وزیر خزانہ تھا. تو اس میں اب یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا میسیجنگ کر رہے ہیں دنیا کے سامنے, سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں. اب آپ نے اگر ان کو وزیر خزانہ بنایا اورنگزیب صاحب کو, تو اختیارات بھی دیں, انہیں فیصلے بھی کرنے دیں, اور ڈار صاحب کو خدا کے لیے دور رکھیں. جتنی بھی معاشی قسم کے فیصلے ہیں, یا فائنانس منسٹری ہے, یا اس کے سے جو ارد گرد سے ریلیٹڈ منسٹریز ہیں, ان سے دور رہنا چاہیے. ان کو فوکس کریں وزارت خارجہ کے اوپر. جو چیز جب تک نہیں کریں گے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ غمازی کرتی ہے نون لیگ میں جو ٹسل ہے ود ان دا پارٹی, اس کی غمازی کرتی ہے. جی اچھا, تو ان تمام سینیریو میں اب نواز شریف صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟
دیکھیں نواز شریف صاحب کی سیاست کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے اور آپ کو اگر یاد ہو کہ وہ بڑے بڑے پیڈ اشتہارات چھپے تھے اور ٹی وی پہ چلے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے نواز شریف اور ایک مرتبہ پھر جو ہے نواز شریف پاکستان کو نواز دو. جی پاکستان کو نواز دو, بالکل آپ نے یاد دلا دیا. تو پاکستان کو پتہ چلا کہ نہیں نوازا گیا اور وہ بچت ہو گئی, پاکستان کی بچت ہوئی میرے خیال میں, کس کی بچت ہوئی میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی سیاست کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اور اب یہ حالت ہو گئی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر مختلف میٹنگز کو چیئر اگر کر رہے ہیں, کو چیئر کر رہے ہیں, تو یہ ان کی ترقی نہیں ہوئی. میرے خیال میں یا تو ان کو بالکل بیک سیٹ لینا چاہیے. دیکھیں ایک عمر آتی ہے کہ جب آپ اپنی اننگز کھیل چکے ہوتے ہیں, آپ کو جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے, جب آپ جو کام اپنی جوانی میں نہیں کر سکے, جب آپ پورے عالم شباب پہ تھے, جب آپ کے پاس پورے انرجی لیول تھا, اب آپ کیا کریں گے؟ تو ان کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ مطلب غروب آفتاب ہے, کافی حد تک تو سورج غروب ہو چکا ہے, اور اب اس کو دیکھنا ہے کہ کیا مریم جو ہے وہ اس سیاست کا احیا کر سکتی ہیں اور وہ اس ٹسل میں سرخرو ہو سکتی ہیں جو ود ان دا پارٹی اور ود ان شریف خاندان ہے. یہ ایک سوال ہے. اور پھر کیا ان کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے جس طرح سے مطلب ہمارا جس طرح کا معاشرہ ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور ڈرائیو میں گئی ہوئی پبلک ریلیشنز کی روز تصاویر سوشل میڈیا پہ آتی ہیں اور اس پہ میں دیکھتا ہوں کہ جو اوور ایکسپوجر ہوتا ہے بعض اوقات منفی ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ پبلسائز کیا جا رہا ہے اور ان کو وہ کبھی درخت لگا رہی ہوتی ہیں, کبھی وہ لگتا ہے کہ آرکسٹریٹڈ قسم کے ایونٹس ہو رہے ہیں ان کے لیے کہ کسی کے گھر اگر جا رہی ہیں اجازت طلب کریے میں اندر آ جاؤں, لیکن کیمرہ مین پہلے سے اندر ہے. تو یہ تمام چیزیں اچھا سگنل نہیں دے رہی ہوتی ہیں. یہ میرے خیال میں ان کو اگر وہ فوکس کریں, آپ نے جملہ کہ اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر کے کرنے کے کام ہیں, وہ اگر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کرے تو شرمناک بات ہے. ان کا تو کوئی اور کام ہوتا ہے. تو اپنے کام پہ کریں اور کسی کا دوپٹہ صحیح نہ کریں خدا کے لیے. وہ دیگر جو کام ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ دوپٹہ کتنا لینا ہے کتنا نہیں لینا. تو ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ بڑی چیزوں پہ توجہ دیں تو بڑا اچھا ہوگا, ان کی سیاست کے لیے اچھا ہوگا. مفت کا مشورہ ہے. جی اچھا, پارٹی صدارت تو بہرحال شہباز شریف صاحب کے پاس ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب از این گڈ ایڈمنسٹریٹر, لیکن وہ اچھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں, بٹ سیاستدان اتنے اچھے نہیں ہیں یا اتنی اہلیت نہیں ہے کہ پارٹی کو پورا لیڈ کر سکیں اور پارٹی کو چلا سکیں, اور تمام لوگ انڈر دی امبریلا آف شہباز شریف متحد بھی رہیں. کیا یہ قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ آپ مریم نواز صاحبہ میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے ایک تو فکری مغالطے پھیلائے گئے کہ جی بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں. حالانکہ اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن ہو کہ سارے پنجاب کے وسائل آپ سینٹرل پنجاب یا لاہور میں زیادہ تر خرچ کر رہے ہو تو کوسچنیبل ہے نا کہ کیسی ایڈمنسٹریشن ہے. کسی کو بھی دولت دے دیں کہ بہت زیادہ خرچہ کرنے کے لیے تو یقیناً وہ ایک آدھ شہر کو تو ٹھیک کر ہی دیں گے, لیکن کس قیمت پر؟ اس کی قیمت اگر ساؤتھ پنجاب ہے یا دیگر ادارے دیگر علاقے میں تو پھر اچھا نہیں ہے نا. یہ تو کوئی اچھی ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتی ہے. پھر یہ بھی ایک لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ بڑے بڑے پروجیکٹس نکالتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پھر مطلب کٹس کی بات ہو رہی ہوتی ہے, کک بیکس کی بات ہو رہی ہے, تو جو ماضی میں ان پہ الزامات لگے. تو میں اس بات کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بلا وجہ کہ آپ کاغذی جو ہے شعر تیار کرتے کہ جی انہوں نے پتہ نہیں یہ کر دیا, کوئی مطلب فلاں ہو گیا, کوئی جمہوریت کا باپ بن گیا, کوئی اس کا وہ بن گیا, کوئی ایڈمنسٹریشن کا باپ بن گیا. ایسا نہیں ہوتا. پھر دوسری بات یہ کہ مریم صاحبہ کے ساتھ ابھی جو مسئلہ ہے کہ ان کو اسکروٹنائز بہت کیا جائے گا. ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کو اپنی لیڈرشپ جو ہے اس کی کہتے ہیں نا اس کو ثابت کرنا ہے, اور ایسے دور میں ثابت کرنا ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ بہت اسکروٹنی ہو رہی ہے, سامنے بہت ہی فعال قسم کی حزب اختلاف ہے, اور جب آپ کی خود جس طرح سے انتخابات میں اس کی کریڈیبلٹی مشکوک ہے تو ان کا کام میں نہیں سمجھتا اتنا آسان ہے. ود ان پارٹی بھی ان کا بہت زیادہ فرکشن ہے. تو یقیناً ابھی بڑے کمفرٹیبل طریقے سے ان کے پاس سیٹس ہیں اس پنجاب اسمبلی میں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا ان کے لیے سفر جو ہے آسان ہے. اور جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں وہ میرے خیال میں کوئی بظاہر مزیدار نہیں ہے. نادیہ آپ بلکہ آپ روشنی ڈالیں. جی نہیں میں نہیں روشنی ڈالتی, یہ ٹارچ آپ ہی اپنے ہاتھ میں رکھیں. مجھے یہ بتائیں عامر ضیاء صاحب کہ حکومت میں رہتے ہوئے تو پارٹی کو متحد رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اس سے جو ہم پی ٹی آئی کا حال دیکھ رہے ہیں, شیر افضل مروت صاحب اپنے الگ چال چلتے ہیں, اپنی الگ بیانات دیتے ہیں, فارورڈ گروپ کے بھی انکشاف کر دیا, پھر پارٹی کے اندر سے آیا کہ ایسا نہیں ہے, پھر پارٹی کے اپنے بہت سارے ایک دوسرے کو شکوک و شبہات کی نظروں سے بھی دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایک الگ وار چلی ہوئی ہے. اس پارٹی کا, عمران خان کی سیاست کا کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کہ پی ٹی آئی جو ہے بہت ہی گمبھیر قسم کے مسائل کا شکار ہے, اور ان تمام گمبھیر مسائل کے باوجود آپ ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے یا تو جیل میں ہے یا روپوش ہے,
جو لوگ اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ اس طرح کے پی ٹی آئی کے کہتے ہیں نا سکہ بند قسم کے لوگ نہیں ہیں. وہ ایک مطلب اسٹاپ گیپ میجر کے تحت آئے ہیں. اور جب بھی پارٹی کریک ڈاؤن جب ہو رہا ہوتا ہے اور مشکلات میں ہوتی ہے تو اس کے ڈسپلن کے مسائل ہوتے ہیں, اور اس میں یہ جو ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے وہ نظر آئے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں شکست و ریز بھی ہو, اس میں لوگ چھوڑ کے بھی جائیں, اس میں فارورڈ بلاک بھی بنے. لیکن کیا اس کے بعد کیا جو ہے ان کا بیانیہ عوام میں کمزور ہو رہا ہے, مضبوط ہو رہا ہے, یہ سوالیہ نشان ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کو یا شہباز شریف حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے یا ان کی کریڈیبلٹی جو ان کے مسائل ہیں اسی طرح رہیں گے. تو پی ٹی آئی کی مشکلات بڑھنے سے یا اس کی تقسیم سے فائدہ جو ہے حکومت وقت جو ہے وہ سمجھتی ہے اگر اٹھا پائے گی تو مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اصل مسئلہ کریڈیبلٹی کا ہے. مسئلہ اس وقت پاکستان ٹھیک ہے کی کوئی پرواہ نہیں اور کچھ بھی ہو اس کے ساتھ. عامر جیسا وقت تھوڑا سا میرے پاس کم ہے, ایک آخری سوال کا جواب آپ سے چاہوں گی اور چاہوں گی ون لائنر دے دیجیے. سوشل میڈیا پہ شیر افضل مروت صاحب کے خلاف بڑی کیمپین چل رہی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رانگ نمبر ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ میں ظاہر ان کو میں جانتا نہیں, واقف نہیں ہوں. اگر ان کی پارٹی ایک بڑی پارٹی اس میں ان کے لوگ مخالفین بھی اور بعض لوگوں کے پسندیدہ بھی, میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ رانگ نمبر ہے وہ رائٹ نمبر ہے. تو یہ بڑا مشکل آپ نے ٹیڑھا سوال کر دیا مجھ سے. لیکن پرانے لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی ظاہر کوسچن مارک ہوگی اور نئے لوگوں کا اپنا جداگانہ انداز سیاست ہوتا ہے. ابھی تو وقت ہی ثابت کرے گا کہ وہ رانگ ہے یا رائٹ ہے. جی چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ عامر ضیاء صاحب. مختصراً یہی کہ اگر پارٹی میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے اندر اندرونی اختلافات ہیں, لیکن کیا اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان کا بیانیہ آج بھی ایکسیپٹیبل ہے, نہیں ہے, ان کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے یا ان کا بیانیہ کمزور ہو رہا ہے. اگر یہ دیکھا جائے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ اسی طاقت کے ساتھ آج بھی کھڑا ہوا ہے, اور شاید وہ کمزور ہو جاتا ہے جس طرح سے رانا صلی اللہ علیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی وہ مل کر حکومت بنائیں, لیکن اگر وہ ایسا کر لیتے تو شاید وہ ان کی بیانیے کی کم از کم ہار ہوتی, بالکل اسی طرح جس طرح سے ووٹ کو عزت دو والے بیانیہ جو ہے وہ مٹی میں ملا دیا گیا. مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں جو معاشی صورتحال کی ذرا بات کریں گے, کتنے بڑے چیلنجز ہیں اور جو اصل عوام کا مسئلہ ہے مہنگائی کنٹرول کر سکیں گے. اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے, بجلی کے نرخ بڑھا دیے, گیس کی قیمتیں بڑھا دی, یہ کتنا بڑا ایک سانحہ ہوگا عام عوام کے لیے. واپس آتے ہیں, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشی امور. اور السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب فرمائے گا کہ حکومت جو ہے, حکومت وقت جو ہے, جو نئے وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب صاحب, ان کو تو کہتی ہے کہ ہمارے 5 سال کمپلیٹ ہونے کی کم از کم مستقبل کی ضمانت ہے, لیکن وہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کی بھی ضمانت ہے, نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے, ضمانت صرف ایک چیز کی ہے کہ اگر جو معاشی پالیسیوں کے اشارے انہوں نے دیے ہیں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قرضے بھی مل جائیں گے لیکن معیشت مزید کھوکھلی ہوگی. یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, معیشت مزید کھوکھلی ہوگی. اور پاکستان ابھی جو 24ویں پروگرام کی طرف جا رہا ہے آئی ایم ایف سے, یہ میں بالکل گارنٹی کرنا چاہتا ہوں ریکارڈ پر کہ اگر یہ پالیسیاں برقرار رہیں تو ہم 25ویں پروگرام میں بھی جائیں گے. اور اگر معیشت 24 پروگرام سے بہتر نہیں ہوئی, 23 پروگرام جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں, تو یہ 24ویں سے کیا بہتر ہوگی. میں آپ کو واضح بتا دوں, بھارت 1994 میں معیشت تباہ تھی, آئی ایم ایف کے پاس گئے, پہلا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ معیشت میں اصلاحات کی, اور 1994 کے بعد سے آج تک نہیں گئے, 30 سال ہو رہے ہیں, اور وہ دنیا کی جو ہے وہ 5ویں بڑی معیشت بن گئے. بنگلہ دیش جو ہے وہ 2011 میں گیا تھا, اس کے بعد 2023 میں گیا, 12 سال تک نہیں گیا. ہم جو ہے ہر 2.5 سال کے بعد جاتے ہیں. تو یہ جب تک یہ گٹھ جوڑ جو ملکی اور بیرونی اشرافیہ کا ہے, کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے کہ ابھی پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جکڑے رہیں. امریکہ چاہتا ہے, انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں, یہ ابھی کہا ہے کئی دفعے. حکومت یہ چاہتی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں, ایک امریکہ کے خوشنودی, دوسری آئی ایم ایف کی شرائط کی آڑ میں جو ان کی شرائط نہیں ہوتی, عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالتے ہیں, بجلی گیس اور پیٹرول بڑھاتے ہیں, وہی اب کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر 23 پروگراموں سے نہیں ہوا اور آپ 24ویں پروگرام میں جانا چاہ رہے ہیں انہی شرائط کے ساتھ یا انہی پالیسیوں کے تحت, تو یہ تو مطلب یہ خود فریبی ہوگی
کہ معیشت میں کوئی پائیدار بہتری آ جائے گی، نہیں آئے گی. صرف اس میں ایک تبدیلی جو جی جناب. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے، ہمیشہ ایک آفٹر شاکس بھی دیکھتے ہیں 24 پروگرام میں، کچھ آئی ایم ایف کی شرائط بھی، ٹیکس نیٹ ورک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ ٹیکس مزید لگا دینا تو بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ سننے میں آ رہا تھا کہ دکانداروں پر بھی کو بھی ٹیکس نیٹ ورک میں لے کر آئیں گے، دیگر بھی جو نہیں ہیں ان کو بھی لے کر آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانا اور جو ابھی تک ٹیکس نہیں دیتے ان کو لے کر آنا، اور یہ کیا حکومت اس میں کامیاب ہو پائے گی؟ ابھی تک تو ہم نہیں دیکھ پاتے. پہلی بات، میں آپ کو 25 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں، جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں ایک لفظ بھی نیا نہیں ہے. شوکت عزیز ہوا کرتا تھا 2001 میں، اس نے یہ کہا تھا کہ جی انفارمیشن ٹیکنالوجی یوز کریں گے. آج آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کا ورڈ یوز کر دیا. اس سے پہلے بھی یہی تھا کہ ٹیکس چوری روکی جائے گی، ٹیکس مشینری اسرا ہوگی، ٹیکس دہندگان کا دائرہ وسیع ہوگا. لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا 95-96 میں ہمارا ٹیکس جی ڈی پی کا تناسب 13.4 تھا، آج یہ جو ہے 10% سے نیچے چلا گیا. ایک اور بات آپ حیران ہوں گے، 2003 میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ اگر ٹیکس کی چوری روک دی جائے، صرف ٹیکس کی چوری، تو جی ایس ٹی جو ہے وہ 5% پر آ جائے گا 15 سے، اور پیٹرولیم لیوی جو ہے 0 ہو جائے گا. اب کیا ہوا؟ وہ 15 سے 5 پہ تو نہیں آیا، 18 پہ آ گیا. پیٹرولیم لیوی جو اس زمانے میں چند روپے تھا، وہ اس کو اب ہم جو ہے نا وہ 60 روپے سے اوپر لے جا رہے ہیں، اور اس سال 950 ارب روپے کا بھتہ لے رہے ہیں، اور ٹیکس جی ڈی پی کا تناسب گر گیا. تو میں یہ کہتا ہوں حقائق یہ بتلاتے ہیں کہ یہ باتیں سیاسی ہیں. ایک اشرافیہ کی معیشت ہے اور ایک بیرونی اشرافیہ ہے، ان دونوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے، ناپاک گٹھ جوڑ. وہ اگر نہیں ٹوٹتا، جو شاید ایس آئی ایف سی شاید توڑ سکتا، جو اب نہیں توڑ پائے، وہ آخری امید تھی جو وہ بھی دم توڑ رہی ہے، خدا نخواستہ. اوکے سر، یہ ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کی بات ہوتی ہے، دکانداروں کو لے کر آئیں گے، مزید سے ٹیکس پیئرز پر مزید ٹیکسز لگائیں گے، بجلی گیس پیٹرول کی قیمتیں آگے کریں گے. ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس پر بات کیوں نہیں کرتے کہ ایگریکلچر کی جو انکم ہے اس کو بھی ٹیکس نیٹ ورک کے دائرے میں لے کر آئیں گے؟ دیکھیے یہی بات جو ہے نا جو پاکستان کے لیے مشکل کا باعث بن رہی ہے. میں آپ کو ایک سیدھا سا بات، تینوں پارٹیوں کا آپ نکال لیجئے، ایک ہی لفظ ہے، وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں گے. میں نے یہ حساب لگایا کہ اگر 10 لاکھ روپے سالانہ جس کی آمدنی ہے اس پر اس کو معاف کر دیں ٹیکس، 10 لاکھ روپے سالانہ سے کم. اس سے اوپر اگر ہر قسم کی آمدنی پہ آپ ٹیکس لگائیں، جس کی ٹیکس آمدنی زیادہ ہے وہ زیادہ ٹیکس دے، اور معیشت کو دستاویزی بنائیں، تو کوئی 15,000 ارب روپیہ سالانہ زیادہ وصول ہوگا. کب؟ جبکہ آپ جی ایس ٹی کو کم کریں گے اور پیٹرولیم لیوی کو 0 کر دیں گے. آپ یہ ڈرامہ جو ہم کر رہے ہیں کہ ایگریکلچر میں، کیوں ایگریکلچر؟ آپ یہ کہیں ہر قسم کی آمدنی، چاہے وہ ایگریکلچر سے ہو، چاہے پراپرٹی سے ہو، چاہے دکاندار سے ہو، چاہے زکوٰۃ کے پیسے سے، آمدنی ہے. یہ جب آپ کریں گے تو کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملتا. اب وہ یہ کہتے ہیں، جو کہ لگنا چاہیے، صوبائی مسئلہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 20 کروڑ کی جو پراپرٹی ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں ہو، کراچی میں ہو، لاہور میں، وہ 2 کروڑ میں رجسٹر ہوتی ہے. ہر ٹرانزیکشن پہ 18 کروڑ کا کالا دھن جنریٹ ہوتا ہے. وہ تو آپ مارکیٹ ویلیو پہ لانا نہیں چاہتے ہیں اور ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. تو آپ ان جھگڑے میں پڑتے کیوں ہیں؟ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگا دیں. اور ایک اور بات بتا دوں، جب انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) ہے کہ کالے دھن کو سفید ہونے کے لیے آپ ریمیٹنسز منگاتے ہیں جو ریمیٹنسز نہیں ہیں، تو پاکستان میں کبھی بھی ٹیکس وصولی نہیں بڑھے گی. ہماری معیشت چل رہی ہے، امپورٹس کو ہم نے دگنا رکھا ہے ایکسپورٹ سے، اور نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہم 111(4) کے تحت ریمیٹنسز منگاتے ہیں. ہر 1 لاکھ کی ریمیٹنس پر جو اس طرح آتی ہے 30 لاکھ روپے کا ٹیکسوں میں نقصان ہو جاتا ہے اور وہ پیسہ واپس چلا جاتا ہے. کیا اشرافیہ کو توڑنا ہے آپ نے، جو ہم نہیں توڑنا چاہتے جناب. ٹھیک ہے سر، امپورٹ کم کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں نا، کہ امپورٹ کو ہم نے یا بین نہ کریں، منیمائز کرنا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہمارے وزیر خارجہ ہے اسحاق ڈار صاحب، اب تو وہ بھارت کے ساتھ بھی تجارت کھولنے کی دوبارہ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مفاد میں ہے، ان کے مفاد میں ہے. یہ ہونا چاہیے؟ پی ٹی آئی کے دور میں تو یہ میرا خیال رک گیا تھا. دیکھیے بات یہ تھی کہ پہلے تو ہم یہ طے کر لیں، بڑے پیمانے پر تجارت تو آج بھی ہو رہی بھارت کے ساتھ، بڑے پیمانے پر تجارت، بڑے پیمانے پر، اور دشمنی کیا ساتھ ساتھ چلنا چاہیے؟ پہلے تو اس پہ فیصلہ کر لیں. کیا یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیے ابھی تو چین بھی آپ کے اوپر دباؤ ڈالنے والا ہے کہ بھارت کے ساتھ آپ تعلقات ٹھیک کریں، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سی پیک کو بھی اور آگے بڑھانا ہے، تو زمینی راستے سے آپ بھارت کو رسائی دیں.
ہم کہتے ہیں جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم نہیں دیں گے رسائی. ارے بھائی تو چین بھی آپ کے اوپر دباؤ ڈالنے والا ہے ابھی تو میرا صرف کہنا یہ تھا اگر آپ اپنی معیشت کو صحیح سمت میں استوار نہیں کرتے اور جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ معیشت کی تباہی کی وجوہات کیا ہیں, جب تک آپ یہ پھول پتیاں کرتے رہیں. یہ مسئلہ کئی دفعہ اٹھا ہے, جو ہے نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں جو وزیر اعظم یہاں آئے تھے بھارت کے اور بڑا ان کا ریسیپشن ہوا تھا, تو اس وقت بھی یہی باتیں ہوئی تھی. مگر سوال یہ ہے کہ دشمنی اور تجارت ساتھ ساتھ چلے گی. ایک کیا یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اشرافیہ کی معیشت. اور اگر میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں تو میں کہتا ہوں باقی باتیں کرنا ہی بیوقوفی کی بات ہو جائے گی, اس لیے کہ میں 25 برسوں سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, لگاتار کہہ رہا ہوں. وہ ثابت ہے کہ پاکستان میں جو تباہی بربادی آئی ہے اشرافیہ کی معیشت کے علاوہ, یہ جو بینکوں کو آپ نے نجکاری کر دی اس سے جو تباہی آئی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, کوئی اس پر بات کرنا پسند نہیں کرتا. اب میں آپ کو 2 فگر دے دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا مسئلہ کیا ہے میرے ملک کا. 2018 میں بینکوں کا منافع تھا 242 ارب روپے, یہ ہر سال 250-300 ارب بڑھتا رہا, اس سال یہ 1000 ارب ہو گیا. جب معیشت تباہ ہو رہی ان کا منافع 2042 سے بلین سے 1000 ارب کا ہو گیا. یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ بینکوں نے یہ کیا کہ اپنا اصل کام جو تھا صنعت تجارت زراعت کے لیے قرضے دینا تقریباً بند کر دیے, اور حکومت کو سرمایہ کاری کی, حکومت کی سیکورٹیز میں جو تجارتی بینکوں کا کام نہیں ہے. میں نے ساری دنیا میں بینکنگ کی ہے, ٹاپ پوزیشن پہ کی. آپ کو فگر دوں حیران ہوں گے آپ. دیکھیے آج کی تاریخ میں میں نے بینکوں کے جو ٹوٹل ہے, ایک بینک کا نام نہیں لیتا ہوں میں, انہوں نے یہ کیا کہ ان کے جو آپ کے انویسٹمنٹس ہیں وہ ہیں 25,000 ارب روپے, حالانکہ تجارتی بینک ہے. ان کے ایڈوانسز جو ہیں وہ 12,000 ہیں, انویسٹمنٹ دگنے ہیں. سوال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک بینک دکھا دیں آپ مجھے, پاکستان میں دکھا دیں, بھارت میں دکھا دیں, امریکہ میں دکھا دیں. یہ نجکاری کے بعد ہوا تو یہ سرمایہ کاری بڑھی کیوں؟ ٹھیک ہے, اس لیے ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب آپ کے ٹائم کا. مختصر یہاں پہ پروگرام کو یہیں پہ ختم کریں گے اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.